आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चार खबरों पर हम तफसील से बात करेंगे। जो पहली खबर है, जस्टिस जहांगीरी को धमकी मिली है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम दिया और कौन सी फाइल शहबाज शरीफ की टेबल पर पहुंचाने की हदायत की गई। और फिर जब जजिस के खिलाफ मुदाखलत वाले मामलात सर उठाते हैं तो आज जज ने भी राय साहब अदालत के अंदर ही सबके सामने हिसाब बराबर किया है और क्या अल्फाज किए कहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को, इसका भी जायजा रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, जो अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राब्तों के हवाले से खबरें भी आ रही हैं। ये इत्तेहाद किसकी जो क़यादत है उसमें जाकर बातचीत करेगा, मुज़ाकरात करेगा और किसके पास मैंडेट मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की इस खबर को नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंप के अंदर इस वक्त किस नज़र से देखा जा रहा है और वहां से क्या खबरें आ रही हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर राय साहब, अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर एक तो जज का तबादला हो गया और फिर आज अदालत में इमरान खान के हवाले से जो दलाइल दिए गए, इसकी भी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर राय साहब, आज धरना जमात इस्लामी का जो पिछले कई दिन से जारी है, पीटीआई के कुछ लोग वहां पर पहुंचे लेकिन साथ ही पुलिस भी पहुंच गई है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है और पाकिस्तान के अंदर इस खबर को लेकर ऑब्वियसली एक सिलसिला है, एक पूरी एक रिवायत मौजूद है जिस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जजिस को डराती है, धमकाती है, मुदाखलत के मामलात हैं और ये सिलसिला राय साहब कई दहाइयों से जारी है। ये पहला मौका नहीं है जब हुकूमत में बैठे हुए लोग और हुकूमत के जरिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा किया हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों काम होते हैं जब मुदाखलत की बात आती है और जजिस से मर्जी के फैसले लेने के लिए ये सब कुछ किया गया। 6 जजिस ने खत लिखा रहा ऐसा और उस खत के अंदर सियासी मुकदमात का बाकायदा तौर पे हवाला दिया कि किन केसेस के अंदर मुदाखलत होती है। और फिर हमने पाकिस्तान के जो पार्लिमान के अंदर से खबरें आ रही थी, कहा यह गया कि अलहदा से अदालतें बना दी जाएं, सुप्रीम कोर्ट के साथ एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट खड़ी की जाए जहां पर सिर्फ सियासी मुकदमात का सिर्फ जो है वो उनकी सुनवाई होगी। राय साहब, ये कड़ी से कड़ी अगर आप मिलाएं तो पता ही चलता है कि स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, जहन एक ही है जो सब कुछ कर रहा है। अब राय साहब, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, खत लिखकर जजेस ने मुदाखलत का जवाब दिया। अब जब आप अपने रिट पर कायम नहीं हो सकते या रिट को चैलेंज किया जाता है और रिट के ऊपर आप जो फैसले देते हैं उस तरह से फैसले नहीं आते, तो जजेस ने राय साहब अब भरी अदालत के अंदर हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया। और आज की ये समात जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कर रहे थे, इसमें कुछ इंतहाई अहम बातें कही गई। रिमार्क्स की शक्ल में खुल्लम खुल्ला इन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दो टोक जवाब दिया और अब हुकूमत से नहीं कहा जा रहा, कोई पर्दा नहीं रह रहा है साहब, सारे पर्दे उठ गए। और मियां गुल हसन औरंगजेब क्या कहते हैं, ऐसा मैं कुछ चीजें बयान कर देता हूं अदालत के अंदर क्या हुआ और फिर जो रिमार्क्स है मैं चाहूंगा कि इस पर तफसील से आप बात करें। पहली चीज, मियां गुल हसन औरंगजेब कहते हैं कि पहले बंदा उठाने के लिए एसएचओ को कहा जाता था, अब हुकूमत पॉलिसी के मुताबिक करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज गिल के मगवी भाई, उनको बाजियाब करवाकर 6 अगस्त तक अदालत में पेश करने का यह हुक्म दिया गया। मियां गुल हसन औरंगजेब भी कहते हैं कि इस अदालत ने गुज़श्ता समात पर मगवी को पेश करने का हुक्म दिया था। शहबाज गिल ने बताया कि एजेंसियों ने उन्हें कहा कि तुम्हारा भाई हमारे पास है, बानी पीटीआई की हिमायत में वीलॉग्स करना छोड़ दो। अदालत ने कहा कि बंदा तो गारंटी देकर बाहर आ ही जाएगा, लेकिन आप मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान ने बता दिया कि इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मगवी उनकी हिरासत में नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा की हिम्मत है कि वो इन मामलात में जाए। अब अगर हम सख्त ऑर्डर करें तो हम जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। पहले बंदा उठाने के लिए एसएचओ को कहा जाता था, अब हुकूमत पाकिस्तान पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इस अदालत के जज्बात
کس کو بتائیں گے؟ سرکاری وکیل نے جواب دیا کہ چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو خود بتائیں گے۔ اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ ان کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی موٹی کھال ہے، عدالتیں اب کیا کر سکتی ہیں؟ ادارے جب کہہ دیتے ہیں کہ انہیں نہیں پتا، یہ سب سے خطرناک صورتحال ہے۔ ریاست کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے۔ دوران سماعت میاں گل حسن اورنگزیب نے رائے صاحب یہ بھی کہا کہ اسٹیٹ کونسل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ میرے چیمبر میں آنا، میں اپنی ڈگری آپ کو دکھاؤں گا، اصل ہے، اور آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اگر میرے اثاثوں کی تفصیلات بھی آپ کو چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ اور 6 اگست تک عدالت نے حکم نامہ یہ دیا ہے کہ آپ شہباز گل کے بھائی کو جو ہے وہ بازیاب کروائیں۔ رائے صاحب، اس طرح سخت ریمارکس ہم نے اس سے پہلے نہیں آتے ہوئے دیکھے، اور NF از NF کہا جائے، بہت ہو گیا، اور اب بھری عدالت میں نام لے کر بات ہوگی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو فائل ہے آپ لے کر جائیں اور شہباز شریف صاحب کی ٹیبل پر رکھیں، اور عدالت نے اپنا ذہن جو ہے رائے صاحب بڑا کلیئر کر دیا کہ وہ گمشدگی جبری ہو یا ویسے ہو، اس پہ ان کی پوزیشن بڑی واضح ہے، اور ریاست ماں کے جیسی ہے، اور ماں اپنے بچوں کو کی حفاظت جو ہے وہ خوب کرنا جانتی ہے۔ یہ آج ہمیں میاں گل حسن اورنگزیب بتا رہے ہیں۔ رائے صاحب دیکھیں عاشق صاحب، اس خبر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق 2 مزید خبریں چھپی ہیں، کیونکہ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے جو ریمارکس دیے اور اس کے بعد اب اس کے اندر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ اس پوری خبر کو مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے پاکستانی نیوز چینلز نے، یہاں تک کہ پاکستانی چینلز کی ویب سائٹس پر بھی یہ خبر پورے طریقے سے شائع نہیں کی گئی، کیونکہ جسٹس میاں گل حسن نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ کیا وزارت دفاع کی یہ ہمت ہے کہ وہ ان معاملات میں جائے۔ اب وزارت دفاع کا جو ڈیفنس سیکرٹری ہوتا ہے، ڈیفنس سیکرٹری افواج پاکستان کا اصل میں آپ یہ کہہ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ڈیفنس سیکرٹری افواج پاکستان کا ایک ڈیفیکٹو باس ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو وزیر دفاع ہے وہ افواج کے تمام معاملات کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے، اور ایک طرح سے وہ بھی افواج پاکستان کا باس ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان جیسے ممالک میں، خاص طور پر پاکستان میں، ڈیفنس سیکرٹری کی نہ کوئی وقت ہے، نہ وزیر دفاع کی کوئی وقت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب پرویز خٹک کو بھی وزیر دفاع لگایا گیا تھا تو وہ 3.5 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی، ان کا کردار 0 تھا، اور خواجہ آصف کا کردار بھی ہمیشہ بطور وزیر دفاع جو ہے وہ 0 ہی رہا ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اب اس پوری صورتحال میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے یہ کہا، یہ باور کروایا کہ کیا وزارت دفاع کی ہمت ہے کہ وہ ان معاملات میں جائے۔ اگر ہم سخت آرڈر کریں تو ہم ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ہمارے بیڈ رومز میں کیمرے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی کا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ لیک کر دیا جاتا ہے، ہمارے جج صاحبان کی جو ڈگریز وغیرہ ہیں ان کے اوپر ایک جعلی مہم جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پوچھا، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سرکاری وکیل سے، کہ اس عدالت کے جو جذبات ہیں یہ آپ کس کو بتائیں گے؟ یعنی کیا آپ فوج کو جا کے بتائیں گے، آپ ملٹری کی قیادت کو جا کے بتائیں گے؟ جذبات سے مراد یہ ہے کہ آج ہم جو بھرے بیٹھے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی آرڈر کریں جس کو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہو کہ یہ ہمارے مخالف آرڈر آ گیا ہے یا ہماری کوئی غیر قانونی اقدام کو روکا گیا ہے، تو ہم جو آرڈر کر رہے ہیں، جو ریمارکس دے رہے ہیں، یہ آپ کس کو بتائیں گے؟ اس پر سرکاری وکیل نے بڑا دلچسپ جواب دیا، حالانکہ وزارت دفاع کا جسٹس گل حسن اورنگزیب ذکر کر چکے تھے۔ تو سرکاری وکیل نے یہ کہا کہ ہم چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو خود بتائیں گے۔ اس پر جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ ان کو تو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی موٹی کھال ہے، عدالتیں اب کیا کر سکتی ہیں، اور ادارے یعنی ISI ملٹری انٹیلیجنس جب یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا، تو یہ ایک ناقابل یقین حد تک خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ ریاست یہ کہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو لاپتہ بندہ ہے یہ کہاں ہے، اور ہم اس کو بازیاب کروانے کے لیے بھی کچھ نہیں کریں گے۔ یعنی ایک طرف تو ریاست یہ کہہ رہی ہے خود ہی اغوا کر کے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا، اور اوپر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی اور نے اغوا کیا ہے تو ہم اس کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک بڑی دلچسپ، بڑی غیر معمولی صورتحال جو ہے یہ عدالت کے اندر اس وقت پیدا ہوئی
یعنی اس کو آپ دیکھ لیں کہ جسٹس طارق جہانگیری کی جو ڈگری کے کچھ امیجز وائرل کیے گئے تھے، ایک ایسی صورتحال میں جب امریکہ میں بیٹھے ان کے ایک بھائی کو یہ پیغام دیا گیا کہ جسٹس طارق جہانگیری کو کہیں کہ اسلام آباد کی جو قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں یہ جو وہ پی ٹی آئی کو میرٹ پر دے سکتے ہیں اس سے باز آ جائیں، اور نون لیگ کے جو 3 جعلی جیتے ہوئے امیدوار تھے قومی اسمبلی سے اسلام آباد سے ان کے فارم 45 نہ مانگیں۔ تو جب جسٹس طارق جہانگیری کے بھائی نے ان کو یہ پیغام دیا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ ذرا ہاتھ تھولا رکھیں، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ کی جان کو کوئی خدشہ ہو، تو جسٹس طارق جہانگیری نے اس پر انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر جسٹس طارق جہانگیری کی ایک مبینہ ڈگری سامنے لائی گئی جس کی پہلے ان کی یونیورسٹی تصدیق کر چکی تھی، اور پھر ان کے خلاف اتنی زہریلی کیمپین چلائی گئی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا تھا کہ جس نے یہ کیمپین چلائی وہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہے وہ جیل میں گزارے گا، اور اس کے بعد کمال مہارت کے ساتھ انہوں نے اس کی سماعت جو ہے توہین عدالت کے اس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی بھی کر دی۔ تو کیا اس کے اوپر کوئی اب تک پیش رفت ہوئی ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کیمپین کس نے چلائی؟ اس لیے جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اس کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ جو ہے یا ریاستی ادارے ہمارے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے۔ لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسٹیٹ کاؤنسل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے چیمبر میں آ جائیں۔ انہیں کہا کہ میرے چیمبر میں آ جائیں، میں آپ کو اپنی ڈگری دکھا دیتا ہوں، میری ڈگری اصل ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کو میرے خلاف جو میرا آج کے ریمارکس ہیں جو سخت میں نے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق دیے ہیں، اس کے بعد اب میرے خلاف کوئی چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دے گی آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ یا یہ کٹ پتلی حکومت یا سول ایجنسی آئی بی۔ تو اس سے پہلے کہ آپ ڈھونڈیں اور میرے خلاف کیمپین چلائیں، آئیں میرے ساتھ میرے چیمبر میں آپ کو ڈگری بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے بعد آپ میرے اثاثوں کے متعلق بھی جعلی مہم چلائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ جعلی مہم چلائیں میں اپنے اثاثوں کی تفصیلات بھی دے دیتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو فراہم کرتا ہوں۔ اب اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا اہم خبر ہے؟ وہ خبر یہ ہاشمی صاحب کہ یہ جتنی ہیرنگ ہوئی ہے، جتنی سماعت ہوئی ہے، کیا اس پوری ہیرنگ کے اندر، اس پوری سماعت کے اندر کوئی ایک جملہ بھی ایسا تھا جس پر نون لیگ پر تنقید کی گئی ہو، جس پر پیپلز پارٹی پر تنقید کی گئی ہو؟ یعنی جو اس پورے نظام کے بینیفیشری ہیں، جن کو الیکشن رگ کر کے اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا 25 کروڑ عوام کی خواہشات کے برعکس، جنہوں نے ووٹ کے ذریعے تحریک انصاف کو منتخب کیا تھا، تو جو بینیفیشری ہیں شریف خاندان اور اسی طرح پیپلز پارٹی، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سارا جو بلیم آیا، جو کہ ہیڈ لائنز بنی، جو سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ، آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس اور اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے متعلق چل رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کہ عمران خان صاحب کے حق میں، مثال کے طور پر اگر یہ دعویٰ درست مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب کے حق میں وی لاگ نہ کریں، تو اس کا فائدہ تو شہباز شریف یا شریف خاندان کو سیاسی فائدہ ہوگا، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو اس کا کیا فائدہ کہ ہر عدالت، ہر جج جو ہے وہ آئی ایس آئی پر، ملٹری انٹیلیجنس پر یا فوج کی ایجنسیوں پر تنقید کر رہا ہے، اور شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے اتنی تنقید اسٹیبلشمنٹ کیوں جو ہے وہ اپنے اوپر لے رہی ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے خطوط ہمارے سامنے ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھے تھے، جسٹس فائز عیسیٰ کو بھیجے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں انہوں نے لکھے، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج نے لکھا کہ آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر مجھ سے ملنا چاہتے تھے، جب میں نے اس ملاقات سے انکار کیا تو میرے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا، میرے گھر پر دھاوا بولا گیا۔ جسٹس ملک شہزاد نے جو تحریری فیصلہ لکھا، آپ اس میں دیکھیں کہ کتنی سینسٹیو ڈیٹیلز جو ہے انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد جسٹس ملک شہزاد کی بیٹی کی گرفتاری کے لیے بھی ایک مہم چلا دی گئی۔ تو آل ان آل اگر آپ دیکھیں تو شریف خاندان تو مزے لوٹ رہا ہے، کس قیمت پر؟ آئی ایس آئی، فوج، فوجی قیادت پر تنقید کی قیمت پر، تنقید ان پر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد فائدے سارے شریف خاندان جو ہے یہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو اس وقت پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے۔
شریف خاندان کو مسلط کرنے کے لیے عالمی ادارے ہماری ساکھ پر سوالات اٹھا رہے ہیں، عالمی میڈیا ہماری ساکھ پر سوالات اٹھا رہا ہے، پاکستانی عوام ہم سے وہ سوالات پوچھ رہے ہیں اتنے تلخ لہجے میں جو 76 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں پوچھے گئے. تو اس لیے یہ پوائنٹ ہے جو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اب اس کے اوپر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو کہا گیا تھا کہ رکھیں پرائم منسٹر کے ٹیبل پر فائل رکھیں، تو اس کے بعد اب چاروں ناچار شہباز گل کے جو بھائی ہیں ان کو وقتی طور پر رہا کر دیا گیا ہے، لیکن کیا حاصل وصول ہوا ہاشمی صاحب اس سے؟ یہ جو پچھلے 15-20 دن گزرے ہیں اس کے بعد آخر جا کے بھری عدالت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کسی اور کیس میں پکڑ لیں گے رائے صاحب، کسی اور کیس میں پکڑ لیں گے، وہ کسی اور کیس میں پکڑ لیں گے، لیکن فائدہ ملک کو کیا فائدہ ہوا، ریاست کو کیا فائدہ ہوا، معیشت کو کیا فائدہ ہوا، اسٹیبلشمنٹ کو کیا فائدہ ہوا، آئی ایس آئی کو کیا فائدہ ہوا؟ شریف خاندان کو تو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہوا ہو، میں یہ پوچھ رہا ہوں فائدہ کیا ہوا؟ اس نیک تک کیوں معاملات پہنچنے دیے گئے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ ریمارکس دیں؟ آپ میں کوئی پاکستانی کیا وہ چاہتا ہے کہ اپنی فوج کے متعلق بات کرے؟ اور فوج بطور ادارہ تو کبھی کوئی پاکستانی تنقید نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کے اوپر تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ نوبت آنے کیوں دی جاتی ہے؟ یہ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں ان کو کان پکڑوانے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی اسکرپٹ رائٹرز ہیں وہ اتنے جو مذکرہ خیز اسکرپٹ لکھتے ہیں، جیسے رؤف حسن صاحب کی گرفتاری کے متعلق اسکرپٹ لکھا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہو گیا، تو یہ خود اپنا مذاق بنوا رہی ہے ریاست. تو اس لیے بہرحال اب یہ آپ کہہ لیں کہ ایک اور پسپائی شریف خاندان کی کٹ پتلی حکومت کی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. رائے صاحب، عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو دو باتیں بڑی واضح کر دی تھی کہ ایک تو ہم مذاکرات کریں گے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہوں گے، اور پھر پاکستان کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں آپ انہیں بھی انگیج کریں. رائے صاحب، یہ بیانات ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہے، لیکن لاسٹ جو بیان تھا عمران خان کا اس میں انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا، اور سیاسی قائدین سے ملاقاتیں اور گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور محمود خان اچکزئی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ مینڈیٹ دے دیا عمران خان کی طرف سے. اسد کیسر فضل الرحمان کے پاس بھی چل کر گئے اور انہوں نے بھی گفتگو کی، اور پھر اسد کیسر کے علاوہ دیگر لوگ بھی جو آپ کی قومی اسمبلی ہے اس میں جا کر ایاز صادق سے ملاقاتیں کر چکے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں بات چیت ہو رہی ہے. کیونکہ آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا جس میں غائبانہ نماز جنازہ جب ادا کی جا رہی تھی اسماعیل ہانیہ کی، تو رائے صاحب اعظم نذیر تارڑ کے بالکل ساتھ بیرسٹر گوہر کھڑے تھے، بیرسٹر گوہر کے ساتھ شہباز شریف صاحب کھڑے تھے، اور ایک تاثر یہ گیا، یعنی ایک یونٹی کا ایک پیغام گیا ہے. پھر اسپیکر صاحب جو ہیں دونوں سابق بھی اور موجودہ بھی، راجہ پرویز اشرف اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایاز صادق صاحب بھی موجود تھے، یعنی ایک یونٹی کا پیغام گیا. لیکن رائے صاحب، اس میں جو سب سے اہم چیز اس وقت دیکھی جا رہی ہے، اور ایک خبر اس وقت گرم ہے اقتدار کی راہداریوں میں، کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اب اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ محمود خان اچکزئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دو بڑی جو دوسری جماعتیں ہیں، نون لیگ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، ان سے بھی بات کرے گی، اور رابطے کیے جائیں گے نواز شریف سے بھی بات کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ آصف علی زرداری سے بھی بات چیت کے لیے رابطے جو ہے وہ کیے جائیں گے. رائے صاحب، اس میں جو مشاورت ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، جو اپوزیشن جماعت کا جو اتحاد ہے اور پھر جو حکومتی اتحاد ہے، وہ آپ کو کیا ٹیبل پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، رائے صاحب یہ بھی بتائیں، اس کا بھی جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ نون لیگ کے ساتھ کس طرح بات ہوگی. محمود خان اچکزئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی کی نمائندگی نہیں کرتے، تو شاید یہ ایک فیس سیونگ والا معاملہ ہو سکتا ہے، چونکہ پی ٹی آئی عمران خان بار بار ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم آصف علی زرداری سے بات نہیں کریں گے، ہم نواز شریف سے بات نہیں کریں گے، چونکہ یہ بنیادی طور پر دونوں جو شخصیات ہیں وہ فارم 47 کی حکومت کے بینیفیشریز ہیں، تو ان لوگوں سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تو اس میں بہترین آپشن تھا محمود خان اچکزئی کہ ان کے ذریعے بات کی جائے. اور محمود خان اچکزئی کیا بات کریں گے؟ الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، محمود خان اچکزئی مہنگائی پر بات کریں گے، محمود خان اچکزئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو مداخلت ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، محمود خان اچکزئی یا یہ مدعا رکھیں گے کہ قیدی نمبر 804 کو نکالا جائے. رائے صاحب، محمود خان اچکزئی کے پاس مینڈیٹ تو موجود ہے، لیکن
ٹیبل پر مینیو میں کیا اس وقت موجود ہے جو پریزنٹ کیا جائے گا اس مذاکراتی ٹیبل کے اوپر؟ آئے صاحب دیکھیں آشفیق صاحب، اس خبر کے اندر ایک خبر اسٹیبلشمنٹ سے جڑی ہوئی ہے اور ایک خبر عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے. یہ دونوں خبریں ایکسپلین کرتے ہیں اپنے ویورز کو. ایک تو یہ جو کہا گیا کہ محمود خان اچکزئی جو ہیں یہ نواز شریف سے بھی رابطہ کریں گے، آصف علی زرداری سے بھی رابطہ کریں گے اور اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ مذاکرات کریں گے صرف فوج کے ساتھ، کیونکہ فوج اس وقت ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی طاقت ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ایک طاقت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت جس نے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے 8 فروری 2024 کا الیکشن رگ کیا. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو اس الیکشن کو مینڈیٹ کو واپس دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے. اور جو بھی مذاکرات شریف خاندان کے ساتھ یا زرداری خاندان کے ساتھ ہوں گے، آخر میں جا کے انہوں نے اس کی منظوری آرمی چیف سے یا فوجی قیادت سے لینی ہے. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. بالکل ٹھیک عمران خان صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ تو نہیں ہے کہ شہباز شریف کی کیا جرت ہے، آصف علی زرداری کی کیا جرت ہے کہ جنہیں فوجی قیادت نے، اسٹیبلشمنٹ کی قیادت نے الیکشن جتوا کر زبردستی ملک پر مسلط کیا، وہ فوجی قیادت کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کر لیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. اس حوالے سے عمران خان صاحب کا پوائنٹ ٹھیک ہے. اب جب ایک اپوزیشن کا اتحاد بنتا ہے، پہلے ہم اپوزیشن کے اتحاد کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا اہم پوائنٹ ہے. اپوزیشن کا جب اتحاد بنتا ہے، یہ اگر مختلف نظریات کی جماعتیں بھی ہوں تو کچھ پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشترکہ جدوجہد کے لیے ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اتحاد چلتا ہے. یہ اتحاد کہلاتا ہے ایک احتجاجی اتحاد. یہ انتخابی اتحاد نہیں ہوتا، یہ ایک احتجاج کرنے والا اور میوچل گراؤنڈز کے اوپر اپنے مقاصد حاصل کرنے والا ایک اتحاد ہوتا ہے. مثال کے طور پر دھاندلی سے متاثرہ جتنی جماعتیں ہیں ان کا اس وقت ایک اتحاد بنا ہے، اپوزیشن اتحاد. ان کے نظریات ہو سکتا ہے مختلف ہوں، لیکن ان کے جو میوچل اس وقت آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک ہیں، جن میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے. تو یہ ایک تو دباؤ بڑھا سکتے ہیں. اب آصف علی زرداری اور شریف خاندان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کی گئی کہ شہباز شریف نواز شریف سے رابطہ کریں گے، آصف علی زرداری کے ساتھ رابطہ کریں گے، اس رابطے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس وقت یہ حکومت بہت زیادہ دباؤ میں ہے، اس وقت یہ حکومت معیشت کو نہیں چلا پا رہی، ریاست کو نہیں چلا پا رہی، کوئی اور آپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں مل رہا کہ وہ کوئی سیف ایگزٹ حاصل کر سکے جتنی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ سگنل آیا ہو کہ بجائے اس کے کہ آپ ہم سے براہ راست مذاکرات کریں، ایک فیس سیونگ کے لیے آپ مذاکرات ان کے ساتھ کریں، ہم اس مذاکرات کی پس پردہ کوئی پشت پناہی کریں گے یا جو ہماری ایک لیمیٹیشنز ہیں ان کے اندر ہم پس پردہ جو ہے ان کی حمایت کریں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی سچویشن نکل آئے کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ تو یہ کسی صورت واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یہ تو ان کی سیاسی موت ہوگی، لیکن کوئی ایسی سچویشن نکل آئے کہ جس میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں، پی ٹی آئی کے کارکنوں، ان پر جو بوگس ترین مقدمات قائم کیے گئے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے اوپر جو بوگس ترین مقدمات قائم کیے گئے ہیں اور ان کو مزید جیل میں رکھنے کا جو منصوبہ بنایا گیا ہے، تو یہ جو اسپیسیفک آخری 2-3 میں نے پوائنٹ بیان کیے ہیں، شاید ان کے اوپر حکومت کو جھکنا پڑے کہ ہم نے اگر ریاست چلانی ہے، معیشت چلانی ہے، عوام کے ہاتھوں مزید تنقید کا شکار نہیں ہونا، عوام کے ہاتھوں سیاسی طور پر نشان عبرت تو پہلے ہی بن چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بہت زیادہ تنقید کی زد میں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو آخری 3-4 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر کوئی ایسا فارمولہ بن جائے کہ ایک دفعہ یہ کہا جائے کہ چلیں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں تو جو ہوا سو ہوا، آگے کوئی ایسے میئر لیے جائیں کہ جس سے آگے شفاف الیکشن کی راہ ہموار ہو یا فوج کا اثر و رسوخ جو ہے یہ کم ہو. اس کے چانسز بہت کم ہے اگرچہ، لیکن یہ ڈائلاگ جو ہے اس صورتحال میں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے اس قسم کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک اور اہم خبر ہے، وہ خبر یہ ہے کہ اگرچہ اس کے چانسز کم ہیں لیکن یہ حکومت اس وقت عمران خان صاحب سے ڈائلاگ کے لیے چیخیں مار رہی ہے، کیونکہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں
جو کہ سابق اسپیکر رہے قومی اسمبلی کے، عمران خان صاحب کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی اقدامات کیے، ان کا ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب یعنی شہباز شریف کو کہ ڈائلاگ اوپن کریں، خدا کے لیے ملک کو بچائیں. یعنی یہ کٹ پتلی حکومت، یہ جابر حکومت، یہ ظالم حکومت جس کی پشت پر اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے تو پھر ملک نہیں بچے گا، پھر ملک نہیں بچے گا، پھر ریاست نہیں بچے گی، پھر معیشت نہیں بچے گی. تو راجہ پرویز اشرف کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ اوپن کریں، خدا کے لیے ملک کو بچائیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس سے پہلے مصدق ملک، جن کی خیر کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے، لیکن رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف بھی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی طریقے سے ڈائلاگ شروع کریں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حجت تمام کرنے کے لیے، صاحب اس میں اچھا میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا بس ایکسپلین کر دوں. ایک یہ حجت تمام کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ چلے محمود خان اچکزئی کو آگے کیا جائے اور دیکھ لیا جائے. یہ آپ کے پہلے 2 سیشن میں پتہ چل جائے گا کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے ان مذاکرات میں. جو آپ نے کہا کہ یونٹی کا مظاہرہ نظر آیا، ہاشمی صاحب یہ یاد رکھیں کہ چوروں کے ساتھ کوئی یونٹی نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں چوری ہو جائے، آپ ہیں وکٹم، اور ایک چور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے کسی نماز جنازہ میں، تو کیا آپ کے گھر چوری ہوئی، آپ وکٹم ہیں، اور جس چور نے آپ کے گھر چوری کی آپ اس کے ساتھ یونٹی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی یونٹی نہیں ہے صاحب. لیکن ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے تو بات کرنے کی اب مذاکرات کی جو بات ہو رہی ہے، لیکن میرا سب سے نہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں ہو رہی. پاکستان کے یہ مجبوری ہے اسٹیبلشمنٹ کا، چونکہ سوال لے لینا. نہیں میرا سوال تو لینے پہلے. سب سے بڑا مسئلہ رائے صاحب یہ ہے کہ اگر کوئی مذاکراتی ٹیم جا کر حکومتی اتحاد سے بات کرتی ہے تو ایجنڈا نمبر 1 محمود خان اچکزئی کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی رہائی. آپ پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہیں نا. آپ نے ایک کیس سے پکڑا، عدالت نے ان کو رہا کیا، آپ نے دوسرے میں پکڑ لیا. اور جب منسٹرز یہ کہیں، رانا ثناء اللہ جیسے یا پھر حکومت میں احسن اقبال جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو چلنا ہے تو آپ کو عمران خان کو اندر رکھنا ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کی بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی ہمیں اس پورے سین کے اندر کنفرنٹ کرتی ہوئی نظر آئی. انہوں نے پہلے کھل کر بیانات تحریک انصاف پر پابندی کے تو دیے، لیکن بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئی. اگر آپ عطا تارڑ صاحب سے یہ سوال کریں کہ پابندی کیوں نہیں لگی، تو پیپلز پارٹی ایک مین وجہ بنی ہے. آپ نے اگر کل چند صاحب کی بات سنی ہو تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ باتیں ٹیلی ویژن پر نہیں کر سکتا، لیکن جو پابندی والی اگر موو آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. آپ کو لگتا ہے یہ کہ پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں رائے صاحب چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، چاہتی ہے کہ ان کو انگیج کیا جائے، یا پھر شہباز حکومت سے پیپلز پارٹی بھی تنگ ہے؟ پنجاب میں جو ان کو بیوروکریسی اور فیصلہ سازی کے جو اختیارات نہیں دیے جا سکے، اور پھر مرکز میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیڈ کرے گی اور ایک اس میں ایک بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے؟ نون لیگ اس مذاکرات کے اندر کہیں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ رائے صاحب اگر نون لیگ آ گئی جو مین بینیفیشری ہیں، باؤ جی کی تقریر تیار تھی، باؤ جی کی بیٹی کی پنجاب میں حکومت جائے گی، کس طرح سے محمود خان اچکزئی جو ہے وہ کسی کو انگیج کر سکتے ہیں اگر ایجنڈے پر عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی؟ ہاشمی صاحب ایک تو یہ بات 100% جھوٹ ہے یہ جو پھیلائی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگی. پیپلز پارٹی کی حمایت کی کسی حد تک ضرورت ہے اگر عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی پر پابندی لگانی ہے، لیکن آصف علی زرداری ایک سوداگر ہیں. جب بھی اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اقدام کرنا پڑتا ہے تو اس اقدام کی حمایت کے بدلے پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ مزید مراد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے حاصل کر لے. مثال کے طور پر جیسے آصف علی زرداری صدر بن گئے، مثال کے طور پر پیپلز پارٹی نے اپنے کرپٹ قسم کے گورنرز جو ہیں وہ تعینات کروا لیے، اور اس کے بعد بے شمار مراد جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ایم این ایس کے لیے ترقیاتی فنڈز کے نام پر وہ حاصل کر لیں. اسی طرح اس سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ وزیر خارجہ بھی بن گئے تھے. اب عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی پر پابندی قانونی اور آئینی لحاظ سے ناممکن ہے، یہ پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے. پیپلز پارٹی کو یہ بھی پتا ہے کہ اس قسم کا کوئی بھی جو فیصلہ ہے یہ عدالتوں میں قائم بھی نہیں رہ سکے گا، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کہیں مستقبل میں آ کے اگر ایک مرتبہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کا عمل جو ہے یہ اگر پورا ہو بھی گیا، جو کہ ناممکن ہے گراؤنڈ کے اوپر،
تو آنے والے دنوں میں یہی پھندا جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے گلے میں جا کے فٹ ہو سکتا ہے۔ دوسرا، پیپلز پارٹی کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت شریف خاندان اور زرداری خاندان کی حکومت اتنی غیر مقبول ہے کہ اگر یہ پابندی کا عمل اس کو آگے بڑھایا گیا تو شریف خاندان جس طریقے سے اپنا جو ان کا نام نہاد ایک ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوم گراؤنڈ ہوتا تھا لاہور، تو لاہور کے چند حلقوں کی جماعت بھی نہیں رہی، تو اسی طرح سندھ میں جو اندرون سندھ تک سکڑ گئی ہے پیپلز پارٹی عملی طور پر، جہاں یہ افسر شاہی کی مدد سے اور آپ یہ کہہ لیں کہ ریگنگ کا ایک پورا انہوں نے نظام اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اس کی مدد سے کم سندھ کی حکومت لے لیتے ہیں، تو یہ اس حکومت سے بھی جا سکتے ہیں، ایسی ایک ویو اٹھے گی۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی ایک جعلی نیریٹو بنا رہی ہے کہ ہماری وجہ سے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگی، اور درون پردہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے مزید مراحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کے مذاکرات کا ایجنڈا، جیسے اس سے پہلے ہم نے ایکسپلین کیا کہ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ چلے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تو فوری طور پر اگر واپس نہیں ہو سکتا تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کارکنوں عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ پر مقدمات، یہ جعلی مقدمات ختم کیے جائیں، اور اس کے نتیجے میں شاید کوئی معیشت آگے بڑھے، کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ تمام جماعتیں کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں کہ ٹھیک ہے، اس کے بعد معیشت کے لیے اگلے شفاف انتخابات کے لیے یہ ایک معاہدہ کیا جا سکتا ہے، یا ایک آگے کس طریقے سے بڑھا جا سکتا ہے۔ آبویسلی جو مین ایجنڈا ہونا چاہیے اور جو ہوگا وہ یہی ہوگا، لیکن میں اس کے اوپر کوئی زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ رابطے کر کے اس میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں کہ حجت تمام کرنا، تو حجت ضرور تمام کرنی چاہیے، اور یہ پہلے 2 سیشن میں پتہ چل جائے گا۔ رائے صاحب، القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ ایک تو جو جج صاحب تھے ان کا، رائے صاحب، ایک تو دوبارہ جو ہے وہ تبادلہ ہو گیا، اور انتظار پنجوتا صاحب کی ایک ٹویٹ اس حوالے سے سامنے آئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ القادری ٹرسٹ کیس ٹرائل میں تیسری بار جج کا تبادلہ کیا گیا۔ اب تک کی شہادت کے مطابق ایک بھی گواہ کی گواہی ایسی نہیں کہ عمران خان یا بشرا بی بی کو سزا دی جا سکے، لیکن ایک ضد ہے کہ سزا دلوانی ہے اور کسی بھی قیمت پر دلوانی ہے، اور خواہش کی خاطر کسی بھی حد تک جایا جائے گا۔ جب ججز سزا کی بجائے بریت کی جانب جاتے نظر آتے ہیں تو انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ رائے صاحب، جو جج جو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو نوٹس جاری کیا گیا ٹو دا سیکرٹری منسٹری آف لا اینڈ جسٹس، nomination of judicial officers of the Islamabad Judicial Service for the appointment in the special court tribunals in Islam Abad، اور اس میں اسپیشل کورٹ ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور اس میں ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں، اب ان کے حوالے سے یہ اور دوسرے بھی کچھ ججز ہیں جن کا یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ رائے صاحب، ہیونگ سیڈ دیٹ، جو سماعت ہوئی ہے اس کا بھی کچھ حال احوال ہم رکھ دیتے ہیں پروگرام میں سننے والوں کے سامنے۔ ایک تو القادری پراپرٹی ٹرسٹ جو کیس ہے، اس میں کہا یہ گیا تفتیشی افسر کے بیان کے مطابق فرح نے عمران خان اور بشرا بی بی کے بطور فرنٹ پرسن کا کام کیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر میاں عمر ندیم نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ تفتیشی افسر ڈپٹی ڈائریکٹر نیب میاں عمر ندیم نے 30 جولائی کو احتساب عدالت میں یہ اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ رائے صاحب، انکوائری کا اختیار 7 دسمبر 2022 کو ملا اور تفتیش 28 اپریل 2023 کو شروع کی۔ یہ تفتیشی افسر کا بیان ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کابینہ نے بیرون ملک اثاثوں کی ریکوری کے لیے ریکوری یونٹ کی منظوری دی۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے کنٹری مینیجر عثمان احمد کو شہزاد اکبر کی ہدایت پر خفیہ خطوط لکھے گئے۔ مجرمانہ سرگرمیوں کی آمدنی منجمد کرنے کے لیے نیشنل کرائم ایجنسی نے فریزنگ آرڈر حاصل کیا۔ اچھا، اس میں اور بھی چیزیں لکھی گئی ہیں، آبویسلی ثبوت اور سارا سزا، لیکن رائے صاحب جج صاحب کی تبدیلی، کیا بنے گا رائے صاحب اس کیس کا؟ یہ ختم ہوگا کیونکہ ایک ہی سزا میں ایک ہی مقدمے میں 3 دفعہ سزا، اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ بڑے قریب سے دیکھ رہی ہے۔ شاید لگ یہ رہا ہے کہ ان کو معلوم پڑ گیا کہ اسلام آباد نے اس میں کیا فیصلہ سنانا ہے ججز نے، اور جب موٹی کھال کی بات ہوگی، ججز کی ڈگریوں کا معاملہ ہوگا اور کھلم کھلا اب تنقید ہوگی، بلکہ ایکسپوز جس طرح سے ہو گئی ہیں چیزیں، تو اس کے بعد شاید اداروں کو بھی احساس ہو گیا جو لوگ یہ کروانا چاہتے ہیں، اور جج اپنی مرضی کا لائیں گے، دلاور جیسا جج لائیں گے، قدرت اللہ جیسا، جس کو اسٹیبلشمنٹ جو کہے چابی دی جائے اور وہ فیصلہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں عاشق صاحب، اس کے ساتھ القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بھی
ایک اہم خبر ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف یہ جو القادری ٹرسٹ کیس جس کو 190 ملین پاؤنڈ کیس بعد میں بنایا گیا، اس میں تفتیشی افسر کا جو عدالت میں ریکارڈ کیا گیا بیان ہے اس کو سامنے لایا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک سوال جو کہ میں 20 سیکنڈ میں پوچھتا ہوں کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا جو ایک عمران خان صاحب پر الزام لگایا گیا، تو یہ 190 ملین پاؤنڈ کہاں پہ ہیں؟ کیا یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں، بشرا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں؟ کیا عمران خان صاحب نے اپنے کسی عزیز رشتہ دار کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں؟ 2 سال سے عمران خان صاحب کے خلاف کرپشن کے ثبوت ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے تمام اکاؤنٹس چھان مارے گئے ہوں گے، ان کے عزیز و اقارب کے اکاؤنٹس چھان مارے گئے ہوں گے، ان کے جو دوست ہیں ان کے اکاؤنٹس چھان مارے گئے ہوں گے، لیکن یہ 190 ملین پاؤنڈ کہاں ہیں؟ یہ تو خود جو سٹیٹ ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ کوئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے، یہ تو سپریم کورٹ میں پوری رقم موجود ہے جس کے اوپر اربوں روپے سود بھی لگ گیا ہے، اربوں روپے کا سود لگ کے یہ حکومت پاکستان کی معیشت کے اندر ایڈ ہو گئے ہیں، تو پھر کیس کیا بنتا ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے اوپن اینڈ شٹ کیس۔ جو دوسرا آپ نے کیس کی بات کی اس کے متعلق ایک انسائٹ سٹوری ہمارے پاس ہے، لیکن پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو وہ اگلے پروگراموں میں شیئر کریں گے۔ بالکل راجہ صاحب، اگلی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ ویورز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔